हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और एक ख़वातीन इस्लाम, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करो। ऐसा न हो कि कल मुस्तकबिल के अंदर यही बच्चियां तुम्हें कहें, मां हम तो सीधे रास्ते के मुसाफिर थी, हमारे बाप सही कह रहे थे, लेकिन बुराइयों में तुमने हमें सपोर्ट किया, हमारी फेवर की, जिसकी वजह से हमारे कदम फिसल गए। और सुन लो, अगर बिगड़ते हुए बच्चों के हवाले से अगर तुमने उनका साथ दिया तो सिर्फ कयामत के दिन उन बिगड़े हुए बच्चों पर अजाब नहीं होगा, मां के सपोर्ट की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल मां को भी नहीं बख्शेगा। मां का रोल बड़ा कलीदी रोल होता है। एक लेटेस्ट रिसर्च के एतबार से मैं बताऊं, दुनिया में जितनी भी मखलूक है उन सारी मखलूक का मामला यह है कि उनके बच्चे जो पैदा होते हैं, जितने जानवर हैं उनके बच्चे पैदा होते हैं, परिंदों के बच्चे पैदा होते हैं, तो ऐसा होता है कि वो अपनी मां से चिपके हुए ज्यादा दिनों तक नहीं रहते। पैदा होते हैं और बाद अपनी जिंदगी में लग जाते हैं, अपने हिसाब से खाते हैं, चरते हैं, पीते हैं, जिंदगी गुजारते हैं। खुदा की कसम, मखलूक के अंदर एक इंसान ही ऐसा है, और इंसान में भी मां ही ऐसी है कि जिससे बच्चे सबसे ज्यादा चिपके हुए कई अरसे तक नजर आते हैं। मां की जिम्मेदारी यह रखी गई कि बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाए, और हकीकत यह होती है कि मां अपने बच्चे को सिर्फ दूध नहीं पिलाती, वो दूध के साथ साथ अपना किरदार भी पिलाती है, अपने अखलाक भी मुंतकिल करती है, अपनी आदतें भी मुंतकिल करती है। इसीलिए एक नई रिसर्च के एतबार से 90% वो बच्चे जो अपनी मां का दूध 2 साल तक पिए होते हैं, उनके मुस्कुराने का अंदाज अपनी मां जैसा ही हुआ करता है। उसकी वजह यह है कि वो 2 साल तक सबसे ज्यादा जिसके चेहरे को देखते हैं वो मां ही का चेहरा हुआ करता है। आप जरा सोचो, हमारी माएं उस उम्र में जाकर जब बच्चा जवानी की दहलीज पर पहुंचकर गलत रास्ते का शिकार हो जाता है, तो माएं अपना मकाम याद दिलाती हैं, मेरा मकाम यह है। मैं पूछना चाहता हूं, यकीनन बच्चे को मां की खिदमत करनी चाहिए, मां से वफादारी करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मां की जिम्मेदारी भी यह है कि मां अपने बच्चे की परवरिश में किसी किस्म की कोताही न बरते। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ किस किस तरीके से माओं ने अपने बच्चों की परवरिश फरमाई, और फिर ऐसी परवरिश पाने वाली मां को कुदरत ने कितना ऊंचा मकाम अता फरमाया। जब मैं हजरत हाजिरा रदी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी को पढ़ता हूं तो अक्ल दंग रह जाती है। नन्हे से हजरत इस्माइल को बेआबो गया वादी में तन्हा हजरत हाजिरा के हवाले करके हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बार बार हजरत हाजिरा पूछती हैं, हमें आप छोड़कर जा रहे हैं, किस वजह से छोड़कर जा रहे हैं? इस बेआबो गया वादी के अंदर जहां दूर तक इंसान नजर तक नहीं आता, न कोई खेती बाड़ी नजर आ रही है, न कोई फल फ्रूट नजर आ रहा है, न कोई घर नजर आ रहा है, ऐसी जगह पर हमें छोड़कर आप जा रहे हैं, आखिर क्यों जा रहे हैं? फिर थोड़ी देर के बाद ख्याल आता है, ये हजरत इब्राहिम तो अल्लाह के खलील हैं, जरा पूछ लूं कहीं अल्लाह का हुक्म तो नहीं है। अर्ज करती हैं, या इब्राहिम खलीलुल्लाह, ऐ मेरे सरताज जरा ये तो बताइए, क्या अल्लाह ने आपको फरमाया है कि हमें यहां छोड़कर जाएं? हजरत इब्राहिम रुके, पलट करके फरमाया, हां मेरे रब ने फरमाया है तुम्हें यहां छोड़ने के लिए। इतना सुनना था कि उस बेआबो गया वादी के अंदर हजरत हाजिरा को इत्मीनान हो जाता है और कहती हैं, जब रब ने हुक्म फरमाया है तो मेरा मौला हमें जाय नहीं फरमाएगा।
اور ایک دودھ پیتے بچے کے ساتھ بے آب و گیا وادی کے اندر حضرت ہاجرہ وہاں قیام کرتی ہیں، لیکن حضرت ابراہیم جاتے جاتے دعا کرتے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ دعا کرتے ہیں اللہ میں بے آب و گیا وادی کے اندر میری ذریت کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، میرے مولا ان کے لیے پھلوں سے رزق کا انتظام کر دینا۔ اللہ اکبر۔ ایک نبی بے آب و گیا وادی کے اندر اس طریقے سے جب بارگاہ سمدیت میں دعا کرتے ہیں تو صرف جسم کی غذا کی دعا نہیں کرتے، لیقیموا الصلاۃ بھی کہتے ہیں، نماز قائم کرنے والا بھی بنانا۔ ایک باپ نے اپنے اعتبار سے یہ دعا کی، حضرت ہاجرہ مطمئن ہو جاتی ہیں اور اپنے بچے کو لے کر کے وہیں بیٹھتی ہیں، بھوک لگتی ہے بچی ہوئی کھجوریں کھا لیتی ہیں، پیاس لگتی ہے مشکیزے سے پانی پی لیتی ہیں، اب پانی بھی ختم ہو چکا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ننھے سے ہیں، پیاس سے ان کا منہ ان کے حلق سوکھتا دکھائی دیتا ہے، زبان پیاس سے باہر آ رہی ہے، وہی ماں تڑپ جاتی ہے اپنے بچے کو دیکھ کر، پیاس کی شدت سے بچے کا یہ حال دیکھ کر ماں بے چین ہو کر بے قرار ہو کر دوڑتی ہے صفا پہاڑ کی طرف اور دیکھتی ہے اس پہاڑ سے کہیں کوئی دور پانی کا چشمہ نظر آ جائے، کہیں کوئی انسان نظر آ جائے جس کے پاس سے پانی طلب کر لیا جائے اور بیٹے کی پیاس بجھائی جائے، لیکن دور تک صفا پہاڑی پر کھڑے رہ کر جب نظر کو دوڑاتی ہیں اور کہیں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تو دوڑتی ہیں، نشیب میں جب آتی ہیں تو درمیان میں نشیب میں پہنچنے کے بعد کعبے کے قریب حضرت اسماعیل کو رکھا تھا تو دیکھتی ہیں بیٹا تو خیر سے ہے نا، دیکھتے دیکھتے جلدی سے تیزی سے دوڑتی ہیں، مروہ پر جاتی ہیں، اس طریقے سے 7 چکر لگاتی ہیں اور اس کے بعد جب دیکھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں، جہاں حضرت اسماعیل کو چھوڑا تھا وہاں سے پانی کا چشمہ نکل رہا ہے۔ لیکن اولاد کے لیے بے قرار ہونے والی اس ماں کی ادا کو میرے کریم نے اتنا پسند کیا کہ قیامت تک حضرت مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی اولیاء کرام تشریف لائیں گے، جتنے بھی مسلمان ہوں گے، ان کا حج اور عمرہ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک کہ ہاجرہ کی بے قراری کے طور پر اس دوڑ کو یاد نہ کیا جائے اور اس طریقے سے صفا مروہ کی سعی نہ کی جائے۔ یہ کس کے لیے دوڑی تھی؟ یہ اولاد کے لیے دوڑی تھی، بچے کے لیے دوڑی تھی، بچے کی بے قراری کے لیے دوڑی تھی۔ آپ مجھے بتاؤ، ماں جب اپنے بچے کی پرورش کا اتنا خیال کرتی ہے، ماں اپنے بچے کا جب اتنا خیال کرتی ہے تو اللہ رب العزت جل جلالہ کرم کی نظر بھی فرماتا ہے، میں آج کی ماؤں سے کہوں گا بڑی معذرت کے ساتھ کہ اب تو بچوں والی ماں کہلانے میں بھی آج کی مائیں شرم محسوس کرتی ہیں۔ بچے کو کہتے ہیں بیٹا ممی مت کہنا، امی مت کہنا، کہیں باہر جائیں نا تو کام والی کے سپرد کر دیتے ہیں کہ ان کو لڑکی سمجھا جائے، ماں نہ سمجھا جائے، عورت نہ سمجھا جائے، فیگر خراب نہ ہو اس کے لیے ڈبے کا دودھ پلاتی ہیں، بچوں کا بچپن سے حق مارتی ہیں۔ 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا یہ ماں کا حق قرآن نے متعین کیا ہے، ماں پر یہ حق متعین کیا۔ ہاں اگر اس بچے سے اس دودھ سے بچے کا پیٹ نہ بھرتا ہو اور یا ماں کے اندر ماں کے سینے سے دودھ رواں نہ ہوتا ہو تو بچے کی شکم سیری کے لیے باہر سے ڈبے کا یا کسی اور چیز کے انتظام کے ذریعے بچے کا پیٹ بھرا جائے، لیکن یاد رکھیں ماں کا دودھ بچے کے لیے بہت اہم ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، ذرا سوچو، یہی حضرت ہاجرہ ہیں جو اپنے بچے کو پال پوس کے بڑی کرتی ہیں۔
پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا، حضرت ہاجرہ سے، بچے کو تیار کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے سے متعلق، کہتے ہیں اسے تیار کرو۔ تیار کر کے لے جا رہے ہیں، شیطان آیا۔ ہاجرہ جانتے ہو تمہارے بیٹے کو تمہارے شوہر کہاں لے گئے؟ گلے پر چھری چلانے کے لیے لے گئے، ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ اے حضرت ہاجرہ آپ کی عظمتوں پر قربان، شیطان نے جب یہ وسوسہ ڈالا اور اس کے بعد جب یہ ظاہر ہوا کہ یہ چھری چلانے کا حکم اللہ نے دیا ہے، تو خدا کی قسم کوئی شکایت زبان پر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے وہ آمادہ نظر آتی ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ آج کتنی مائیں ایسی ہیں جن کے دل و دماغ کے اندر یہ بات گردش کر رہی ہے کہ میرا بچہ دین کا خادم بنے، میرا بچہ میری نجات کا سامان بنے، میرا بچہ میری آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے، اور میرا بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ نہیں، آج تو اپنے بچوں کے حوالے سے یہ تصور تقریباً ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اور اگر یہ تصور ہے بھی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کب آپ نے اپنے بچوں کو فجر کی نماز کے لیے بیدار کیا؟ اگر یہ تصور آپ کے دل و دماغ کے اندر ہے تو آپ نے اپنے بچوں کو قرآن کیوں کب پڑھانا سکھایا ہے؟ آپ کے یہاں تو سچویشن یہ ہے، ٹیوشن مس نہیں ہونا چاہیے، چاہے قرآن مقدس کا سیکھنا مس بھلے ہو جائے، العیاذ باللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میری وہ بہنیں جن کے گھروں کے اندر مال کی فراوانی ہے اور دولت کی ریل پیل ہے، وہ کوئی ایسا گناہ کا کام اور کوئی ایسی چیز جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی ہو اسے چھوڑتی دکھائی نہیں دیتی۔ اب کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں؟ اب تو شادیوں کی تقاریب کے اندر غزل نائٹ شروع ہو گئی، اب شادیوں کی تقاریب کے اندر باقاعدہ ڈانس کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور نکاح کے دن لڑکا اور لڑکی، دولہا اور دلہن اور اس کے دوست اور سہیلیاں ڈانس کرتے ہیں اور گانے اور میوزک چل رہی ہوتی ہے۔ ابھی سب اچھا لگ رہا ہے، لیکن ایک دن حساب کا موجود ہے، جب پل پل کا حساب اللہ لے گا۔ قیامت کے دن اللہ عز و جل ایکسکیوز پیش کرنے کا موقع نہیں دے گا۔ اللہ فرماتا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اب منہ نہیں کھلے گا، زبان نہیں چلے گی۔ مولا یہ ہمارا مقصد نہیں تھا، یہ کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آج قیامت کے دن بندہ چپ رہے گا، اس کے ہاتھ بولیں گے اور اس کے پیر گواہی دیں گے کہ ہم نے ان ہاتھوں اور پیروں سے یہ کام کیا ہے۔ کون ہے اس وقت اس مصیبت سے چھڑانے والا؟ اے خواتین اسلام، چند لمحوں کی لذت کے لیے شوہر کے لاکھوں روپے کو برباد کر دینا اور گناہوں کو فروغ دینا، ایک شادی کی تقریب، ایک شادی کے لیے 10 تقاریب منعقد کرنا اور غریبوں کے دلوں پر آرے چلانا اور موج مستی کر کے یہ سمجھنا کہ دنیا کے انسانوں کے سامنے ہم اپنی مالداری کا روب جھاڑ دیں گے، یہ سوائے دنیا اور آخرت میں تباہی کو دعوت دینے کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جملہ بھی ذہن کے اندر محفوظ کر لو، دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے ملا کرتی ہے۔
وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اللہ نے فرمایا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ صبر کی بنیاد پر کچھ عطا کرتا ہے، اور بہت سارے قسمت کے دھنی ہیں جنہیں بہت کچھ مل جاتا ہے. لیکن آخرت کے بارے میں تو فرمایا گیا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر، عمل، محنت جیسا کرو گے. آپ نہیں جانتی کہ جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں، آپ جانتی ہیں؟ اللہ اکبر، یہ زمین قیامت میں بولے گی. فرمایا گیا یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین بولے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، زمین کیا بولے گی؟ تو سرکار نے فرمایا جس نے زمین پر گناہ کیا زمین گناہ کے بارے میں بولے گی، جس نے زمین پر نیکی کی زمین نیکی کے بارے میں بولے گی. زمین بولے گی. کس زمین پر جا کر گناہ کرو گے تم؟ کہاں چھپ کر گناہ کرو گے؟ کس جگہ پر جا کر اللہ کی نافرمانی کرو گے؟ ڈرو اللہ سے، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اس کی پکڑ سے ڈرو. ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ترین ہے. اے خواتین اسلام، آج اتنی بڑی تعداد کے اندر صبر و استقامت کے ساتھ اور قربانی کے ساتھ آپ آئی ہیں، اس جذبے کے ساتھ یہاں سے اٹھیں کہ جیئیں گے تو اسلام پر، مریں گے تو اسلام پر.